अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अब उनका ये हाल हो गया था कि चंद कदम चलते या घोड़े पर सवार होते तो मजरूह फेफड़ों का दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता और सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इसके बावजूद मुसन्ना ने अपने अज़्म, क़ुव्वत इरादी और रूहानी क़ुव्वत को अलील नहीं होने दिया था। वो अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को यूं मामूल के मुताबिक अदा कर रहे थे जैसे जिस्मानी लिहाज से वो तंदुरुस्त व तवाना हो। उन्हें ये इत्मीनान था कि फ़ारसियों की जंगी क़ुव्वत की उन्होंने कमर तोड़ दी है और उनके लड़ने का जज्बा ख़त्म कर डाला है और अब मदाइन को मुहासरे में लेकर सल्तनत फ़ारस के ताबूत में आखिरी कील गाड़ देनी है। लेकिन मदाइन से आने वाले जासूसों ने वहाँ खासा अरसा रहकर और शाही और अवामी हलकों में घूम फिर कर और तमाम अहवाल कवायफ का मुशाहिदा करके मुसन्ना बिन हारिसा को जो तफसीली रिपोर्ट दी वो मुख्तसरन यूं थी कि फ़ारस के तख्त पर खुसरो परवेज़ के 21 साला बेटे को बिठाकर वो जर्नैल जो रुस्तम और पुरान के खिलाफ हो गए थे अब उन दोनों के साथ हो गए हैं और उन्होंने इस अज़्म के साथ बड़ा पक्का इत्तेहाद कर लिया है और पूरी तैयारी कर ली है कि मुसलमानों को फ़ारस से जिंदा नहीं निकलने देना और मदीना पर कब्जा करके अरब को सल्तनत फ़ारस में शामिल करना है। रिपोर्ट में यह भी था कि फ़ारस के मुख्तलिफ इलाकों के जागीरदार, उमरा और दौलतमंद ताजिर मदाइन में इकट्ठे हुए और उन्होंने ही रुस्तम और पुरान को मजबूर किया है कि यज़दगर्द को तख्त पर बिठाया जाए। उन्होंने अपने अपने इलाकों से फ़ौज के लिए जवान आदमी, घोड़े और ऊँट भेजने शुरू कर दिए हैं। रुस्तम और दूसरे जर्नैलों ने बड़े ज़ोर शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब के जो फ़ौज तैयार हो रही है वो पहली फ़ौज से कहीं ज़्यादा जर्री और दलेर होगी। और ये भी कि जर्नैल अब मुसन्ना के तरीक़े क़यादत और लड़ने के अंदाज के मुताबिक अपने जंगी तौर तरीक़ों में रद्द-ओ-बदल कर रहे हैं। अमीर लश्कर, एक जासूस ने कहा, फ़ारस की इस फ़ौज को तैयार होते कुछ वक्त लगेगा। ये फ़ौज आपके सामने आ गई तो आप परेशान होकर कहेंगे कि ये फ़ौज तो नहीं जिसे हम हर मैदान से भगाते आ रहे हैं। कुछ बंदोबस्त कर लें, कुमक मंगवा लें। इस 3-4 हज़ार नफरी से आप पहाड़ जैसी फ़ौज से नहीं टकरा सकेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने पहला काम यह किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम खासा लंबा पैगाम लिखवाया। इसमें उन्होंने मदाइन के बदले हुए हालात और आने वाले ख़तरात लिखवाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुमक की दरख्वास्त की। ये पैगाम कासिद को देकर कहा कि वह कम से कम रुके और जिस कदर मुमकिन हो सके मदीना पहुँचे और वापस यहाँ न आए बल्कि ज़ीक़ार आए। कासिद को भेजकर मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने लश्कर को तकरीद से कूच करा दिया और ज़ीक़ार के मकाम पर जा खैमाजन हुए क्योंकि ये जगह फ़ारस और अरब की सरहद पर थी। कासिद के जाने के कुछ दिन बाद उनको इत्तलाएं मिलने लगी कि उन्होंने फ़ारस के जिन शहरों और कस्बों को फतह कर लिया था वहाँ के लोग सरकशी और बगावत पर उतर आए हैं। वहाँ मुसन्ना ने शहरी इंतजामात के लिए जो उमाल मुकर्रर किए थे उनमें बाज़ भाग आए और कुछ मकामी लोगों के हाथों कत्ल हो गए। ये बगावत उन इलाकों के जागीरदार और उमरा वगैरह करवा रहे थे। इस तरह मफतूहा इलाके मुसलमानों के हाथ से निकल गए। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सालारों से कहा कि वो दिन रात दूर दूर तक गश्ती टोलियां भेजा करें। फ़ारसी किसी भी रोज़ हमला कर देंगे। हमें फ़ारस की फ़ौज की आमद की इत्तला क़ब्ल अज़ वक्त मिल जाए तो हम कुछ ना कुछ मुकाबला कर सकेंगे। अगर ना कर सके तो अपनी सरहद करीब है, पीछे हट जाएंगे और करीब से ही मदद भी मिल जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक कासिद पहुँचा तो पैगाम पढ़कर अमीरुल मोमिनीन इतने परेशान ना हुए जितने कासिद की ज़ुबानी ये सुनकर घबराए कि मुसन्ना बिन हारिसा का ज़ख्म ख़राब हो चुका है और लगता है कि यह ज़ख्म उनकी जान लेकर रहेगा। खुदा की कसम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अल्फाज कहे जो हर मुस्तनद मौरख़ ने लिखे हैं, मैं शाहान अजम से मलूक अरब को ज़रूर टकराऊँगा। अमीरुल मोमिनीन ने उसी वक्त मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवाए कि हाथ आया अजम अरब के हाथ से निकल रहा है और वहाँ वो सिपा सालार जो आग की इबादत करने वालों को रोके हुए हैं फेफड़ों के ज़ख्म से मर रहे हैं। मौरख़ लिखते हैं कि ये पैगाम इस कदर जोशीला, इश्तियाल अंगेज़ और जज्बाती था कि कबीलों के सरदार अपने आदमी लेकर मदीना पहुँचने लगे। पैगाम भेजकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए मक्का चले गए। फरीज़ा हज अदा करके वापस आए तो मदीना में लोगों का इतना हुजूम था कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने 3000 आदमी भेजे थे। कबीला हज़रमूत, सदफ़, मज़हज, कैस और गीलान के सरदारों ने 8000, बनु तुमैम और बनु रुबाब ने 4000 और बनु असद ने 3000 आदमी भेजे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना बिन हारिसा के कासिद को कुछ हिदायत देकर यह भी कहा था कि 2 सरहदी कबाइल रबिया और मुज़र तुम्हारे करीब हैं, उन्हें कहो कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दें। यह लश्कर इतना बड़ा हो गया और इस लश्कर की नौइयत ऐसी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद इसके सिपा सालार बन गए
اور لشکر کو ساتھ لے کر مدینہ سے 3 میل دور سرار کے مقام پر رک گئے۔ بعض صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لشکر کی کمان سے دستبردار ہو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بلا کر انہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ تفصیلات اس داستان ایمان کے اگلے باب میں پیش کی جائیں گی۔ یہاں ایک بہت ہی افسوسناک حادثے کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حادثہ یہ ہوا کہ ذی قار میں ایک رات مثنہ بن حارثہ کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ سانس رکنے لگا۔ طبیبوں نے بہت جتن کیے مگر مثنہ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ سلمہ ان کے پاس موجود تھی۔ مثنہ کے بھائی معنہ بھی وہیں تھے۔ معنہ مثنہ نے بڑی مشکل سے کہا، میرا وقت آن پہنچا ہے، میری وصیت سن لو۔ میری جگہ جو سپہ سالار آئے اسے بتا دینا فارسیوں سے اس وقت نہ لڑنا جب وہ یکجا ہوں۔ ان کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں۔ ان کی سرحد پر رہ کر ان کو اور کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے ہٹ جاؤ، سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے عربی واقف ہیں، عجمی نہیں۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آ سکتے ہو۔ یہ وصیت کرتے کرتے مثنہ بن حارثہ کو ہلکی سی ہچکی آئی اور وہ اپنے پیچھے شجاعت کی بے مثال داستانیں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ مثنہ بن حارثہ کی شہادت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مثنہ ایسے وقت شہید ہوئے تھے جب وہ فارس کے اندر خیمہ زن تھے اور ان کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 4000 کے لگ بھگ تھی۔ 2 مورخوں نے تعداد 5000 لکھی ہے۔ ادھر مدائن سے جاسوس اطلاع لائے تھے کہ وہاں اتنی بڑی فوج تیار ہو رہی ہے جو خود فارس والوں نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ 4-5 ہزار مجاہدین اتنی بڑی فوج کا، جس کے پاس ہاتھی بھی تھے، مقابلہ کر سکتے۔ انہیں پسپا ہونا تھا یا جم کر لڑنے کی صورت میں ایک ایک کو شہید ہونا تھا۔ اپنے لشکر کو بچانے کے لیے مثنہ ذی قار کے مقام پر لے آیا تھا۔ یہ مقام عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ دوسری اور سب سے زیادہ تشویشناک صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مفتوحہ شہروں اور قصبوں میں بغاوت ہو گئی تھی اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ ہی ان علاقوں میں اپنی عملداری بحال کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جنگی قوت درکار تھی۔ مدینہ سے کمک کی بروقت آمد نہیں آئی تھی۔ کمک بروقت آ جانے کی صورت میں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ کمک کافی ہوگی۔ مثنہ نے کمک کے لیے ایک قاصد مدینہ بھیج دیا تھا اور مدینہ سے کمک چل بھی پڑی تھی، لیکن مثنہ اور ان کے لشکر کو معلوم نہیں تھا۔ مجاہدین پر ہر وقت ہیجان اور پریشانی کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنے وہ ساتھی یاد آتے تھے جو فارس کی لڑائیوں میں شہید ہوئے تھے۔ مجاہدین اکٹھے بیٹھتے تو اپنے شہیدوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا یہ خون اور اتنی جانوں کی قربانی رائیگاں جائے گی؟ کیا ہم اپنے ساتھیوں کو آتش پرستوں کی زمین میں دفن کرنے کے لیے لائے تھے؟ روز محشر ہم ان ساتھیوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم زندہ رہے تو شہیدوں کی روحیں ہمیں شرمسار کرتی رہیں گی۔ اللہ اللہ تو ہی ہے، ہماری نہیں تو ان شہیدوں کی لاج رکھ لے۔ ہم بھاگیں گے تو نہیں، انتقام لیں گے، شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ پرعزم باتیں، اللہ کی مدد کی دعائیں، انتقام انتقام اور ان جذبوں پر پڑتے تشویش اور بے یقینی کے سائے کہ نہ جانے صبح جاگیں تو حالات کیا رنگ دکھا دیں۔ ان دگرگوں حالات میں سپہ سالار مثنہ بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اس وقت طبیب کے علاوہ مثنہ کی بیوہ سلمہ اور مثنہ کے بھائی معنہ ان کے پاس موجود تھے۔ سلمہ پر سناٹا طاری تھا۔ اس کی نظریں مثنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا عظیم شوہر انہیں چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سلمہ میدان میں بھی مثنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ خامد ہونے کے علاوہ مثنہ سپہ سالار تھے اور سپہ سالار بھی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پائے گئے۔ رومیوں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اور فارسیوں کو مثنہ نے گھٹنوں پر بٹھا دیا تھا۔ سلمہ بیوی ہونے کے علاوہ عرب کی ایک مسلمان خاتون بھی تھی، مجاہدہ بھی تھی۔ سپہ سالار کی بیوی ہونے کی وجہ سے فن حرب و ضرب کی بھی سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مثنہ کے بعد اس لشکر میں کوئی ایک بھی سالار نہیں جو سوائے پسپائی کے کچھ اور سوچنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ سلمہ یکلخت بیدار ہو گئیں اور انہوں نے معنہ کی طرف دیکھا۔ معنہ، سلمہ نے مثنہ شہید کے بھائی سے کہا، تمہارا بھائی نہیں رہا، میرا شوہر نہیں رہا، لیکن یہ وقت ماتم کا نہیں۔ اسلام ایک ایسے سپہ سالار سے محروم ہو گیا ہے جو فارس کو سلطنت میں شامل کرنے اور فارسیوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مثنہ ہی تھا جس نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکسایا تھا کہ فارس پر فوج کشی کی جائے؟ ہاں سلمہ، معنہ نے کہا، مجھے یاد ہے۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ لشکر کو پتہ چلا تو سب بد دل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے جائیں کہ مثنہ کے بعد فتح کی امید نہیں۔ کیا مثنہ کی وفات لشکر سے پوشیدہ رکھی جائے؟ نہیں،
سلمہ نے کہا، یہ خبر پوشیدہ رکھنا اچھا بھی نہیں، ممکن بھی نہیں۔ رات آدھی گزر چکی ہے، لشکر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مجاہدین کو جانے نہ دینا، مجھے بلا لینا۔ سب کو معلوم ہے کہ سپہ سالار کو زخم نے اتنا معذور کر دیا ہے کہ وہ خیمے میں نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کی امامت مؤنہ بن حارثہ نے کی۔ جب سے مثنیٰ معذور ہوئے تھے، امامت کے فرائض مؤنہ ادا کرتے تھے۔ مثنیٰ رکوع اور سجدے میں تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لشکر میں سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا کہ مؤنہ کی آواز دبی دبی سی ہے اور ان کی قرات میں سوز پہلے سے کچھ زیادہ ہے، اور دعا کے بعد مجاہدین اٹھنے لگے تو مؤنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رک جاؤ میرے رفیقو، مؤنہ نے کہا، آج کی صبح ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لائی۔ مؤنہ کی آواز رقت میں دب گئی۔ ہمیں سپہ سالار مثنیٰ بن حارثہ کی صحت کی خبر سنا۔ لشکر میں سے ایک آواز اٹھی، کیا ان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں، مؤنہ نے کہا، اسی زخم کو اپنے سینے میں لیے مثنیٰ بن حارثہ آج رات اللہ کے حضور چلا گیا ہے۔ مجاہدین کی کھسر پسر یکلخت خاموش ہو گئی۔ سناٹا طاری ہو گیا، پھر یہ سناٹا سسکیوں اور پھر ہچکیوں سے لرزنے لگا، اور پھر مجاہدین کی دھاڑیں نکل گئی۔ مثنیٰ نہیں مر سکتا، یہ ایک عیسائی کی آواز تھی۔ مثنیٰ موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ہاں، مثنیٰ نہیں مر سکتا، یہ سلمہ کی آواز تھی جو ایک درخت کے پیچھے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ سامنے آ کر اس نے بلند آواز سے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، مثنیٰ موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ وہ جو مر گیا ہے وہ مثنیٰ کا جسم ہے۔ ہم اس جسم کو دفن کر دیں گے لیکن مثنیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ مجاہدین اسلام، تم مثنیٰ کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے تھے، تم اللہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ مثنیٰ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ اور غم مجھے ہونا چاہیے۔ وہ میری زندگی کا رفیق تھا، لیکن یہ وقت غم سے نڈال ہونے کا نہیں۔ مثنیٰ کو اپنے سینوں اور اپنے جذبوں میں زندہ رکھو۔ تم سب مثنیٰ ہو۔ ایک آدمی کی موت سے سب نہیں مر جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تھے تو کفار نے خوشیاں منائی تھیں کہ اب اسلام بھی مر جائے گا۔ ارتداد کا وہ طوفان اٹھا کہ لگتا تھا یہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن خلیفہ اول نے روک کر دکھایا۔ کیا اس طوفان کو روکنے والے تم نہیں تھے؟ تم میں وہ مجاہدین موجود ہیں جنہوں نے مرتدین کے سر کچل دیے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان میں سے کئی ایک آج تمہارے ساتھ ہیں۔ کمک آ رہی ہے، ہمت نہ ہار بیٹھنا۔ کیا تمہیں مثنیٰ کا بھائی مسعود یاد نہیں رہا؟ زخم کھا کر گرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اے فرزندان بنو بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ خبردار، میری موت سے ہراساں اور بے دل نہ ہو جانا۔ پھر مسعود شہید ہو گیا تھا اور مثنیٰ نے اعلان کیا تھا کہ میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں، غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں۔ تمہارا پرچم نہ جھکے۔ آج میں تم سے یہی بات کہہ رہی ہوں۔ اسے مثنیٰ اور مسعود کی وصیت سمجھو کہ غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں۔ تمہارا پرچم نہ جھکے۔ اپنے آپ میں مثنیٰ کا یہ جذبہ پیدا کرو کہ اس نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کی اور لڑتا رہا اور غیرت مندوں کی طرح اپنی جان دے دی۔ ہم بھی غیرت مندوں کی طرح جان دیں گے، لشکر میں سے کسی مجاہد نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی پورا لشکر جوشیلے نعروں سے پھٹنے لگا۔ یہ تو جوش و خروش تھا جس میں جذباتیت کی جھلک نمایاں تھی، اور اس میں مثنیٰ بن حارثہ کی زوجہ کا غم تو خاص طور پر نمایاں تھا۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ اٹل تھی۔ بڑا ہی قابل اور انتہائی بھیانک خطرہ مول لینے والا اور ان میں سے پورے لشکر کو گزار لے جانے والا سپہ سالار شہید ہو گیا تھا، اور مدینہ سے آنے والی کمک کی امید موہوم تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ کمک آ بھی گئی تو کافی ہوگی یا ناکافی۔ بہرحال سلمہ نے بیوگی کے آنسو پی کر لشکر میں نئی روح پھونک دی تھی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مثنیٰ کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں۔ مثنیٰ بن حارثہ بنو بکر بن وائل کے فرد تھے اور اپنے قبیلے کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک لمبے عرصے تک اس قبیلے کے واحد آدمی رہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ صرف مسلمان ہی نہ ہوئے تھے بلکہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے شانہ بشانہ رومیوں کے خلاف شام میں لڑے، اور ایک دو لڑائیوں میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ سپہ سالار، میدان جنگ کے جارے اور دانشمند قائد ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف سلطنت روم سے جنگ جاری رکھنا اور اس سے نمٹ کر فارسیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ مثنیٰ بن حارثہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدینہ جا کر ملے اور انہیں کہا تھا کہ فارسیوں کے خلاف ابھی سے محاذ کھول دیا جائے اور اس کی کمان انہیں دے دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود جنگجو اور مرد میدان تھے۔ انہوں نے ایک وقت میں دو بڑی طاقتوں کے خلاف محاذ آرائی سے انکار کر دیا، لیکن مثنیٰ بن حارثہ نے عملی استدلال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فارسیوں کے خلاف لڑنے کی منظوری لے لی۔ تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مثنیٰ بن حارثہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے۔
یہ کوئی گمنام اور مجہول النسب شخص نہیں جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو یا جس کا کوئی خاندانی پس منظر ہی نہ ہو۔ خلیفہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک سرکردہ آدمی قیس بن عاصم منقری نے جواب دیا تھا، یہ مثنی بن حارثہ شیبانی ہے اور اپنے قبیلے میں پہلا اور واحد فرد تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی کوششوں اور اثر و رسوخ سے کچھ عرصے بعد اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کیا تم بنو بکر بن وائل کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، قیس بن عاصم نے جواب دیا تھا، مثنی بن حارثہ بنو بکر بن وائل کا سرکردہ فرد ہے، اس کے ایک اشارے پر اس کا پورا قبیلہ جہاد کے لیے نکل آئے گا۔ مثنی بن حارثہ گورے رنگ کے تندرست و توانا آدمی تھے، ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے، مزاج میں تحمل اور بردباری تھی۔ یہ مثنی کی شخصیت اور ان کے کردار کا کرشمہ تھا کہ ان کے لشکر میں عیسائی بھی شامل ہوئے اور عیسائیوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مثنی کے اپنے سگے بھائی مسعود اور معنا ان کے لشکر میں تھے۔ مسعود شہید ہو گئے تھے۔ مثنی کے قبیلے کے ہزاروں افراد ان کے لشکر میں تھے۔ مثنی بن حارثہ کو ہم میدان جنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ ان کے کردار کی بلندی صرف ایک مثال سے معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ جب عراق کے محاذ کے لیے کمک مانگنے آئے تو ابو عبید شہید سب سے پہلے کمک میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو ہی سپہ سالار بنایا، حالانکہ سپہ سالاری کے اہل اور حقدار مثنی تھے۔ ابو عبید تو ان کے مقابلے میں ناتجربہ کار تھے، لیکن مثنی نے پرواہ ہی نہ کی اور ابو عبید کے ماتحت ہو گئے۔ ابو عبید کی ناتجربہ کاری کا نتیجہ تھا کہ جسر کی لڑائی میں فارسیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور خود ابو عبید بھی شہید ہو گئے۔ اب سپہ سالار مثنی تھے، انہوں نے جسر کی شکست کا انتقام بویب کے میدان جنگ میں لے لیا تھا۔ یہ تھے مثنی بن حارثہ، جو تاریخ ساز سپہ سالار تھے اور جو ایسے وقت شہید ہو گئے تھے جب ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی اور ان کے محاذ کو کمک کی شدید ضرورت تھی۔ فتح کیا ہوا عراق ہاتھ سے جا رہا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک مدینہ سے نکل آئی تھی۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ کس قبیلے نے کتنے ہزار آدمی لیے تھے۔ یہ تو قبیلوں کی دی ہوئی اجتماعی کمک تھی۔ فردن فردن جو لوگ اس کمک میں شامل ہوئے کم و بیش 1,500 تھے۔ اب ہم اس کمک کے متعلق تفصیلات کا بیان ضروری سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مثنی بن حارثہ کو کمک کی ضرورت ہے اور اگر کمک نہ ملی تو فارس کے تمام مفتوحہ علاقے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ پیغام ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام تر قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھجوا دیے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی بھیجو۔ اس پیغام کا کچھ ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کوئی لڑنے کے قابل ہے اور جس کے پاس ہتھیار اور گھوڑا ہے وہ مدینہ پہنچ جائے۔ پیغام ایسا تھا کہ مسلمان جوق در جوق مدینہ میں اکٹھے ہونے لگے۔ علامہ شبلی نعمانی ابو حنیفہ اور طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محاذ پر جانے کے لیے جو لوگ مدینہ میں آئے ان میں رئیس، تاجر بھی، شاعر اور مسجدوں کے امام بھی، بڑی مسجدوں کے خطیب بھی اپنے ہتھیار اور گھوڑے ساتھ لے کر آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لشکر تو بہت بڑا ہے۔ دوسرا پہلو اس لشکر کا یہ تھا کہ معاشرتی طور پر اعلیٰ حیثیتوں اور رتبوں کی شخصیتیں سپاہی بن کر لڑنے کے لیے آ گئی تھیں۔ ان میں سے چند ایک صحابہ کرام بھی تھے اور مرحوم اور شہید صحابہ کرام کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لیکن وہ اس لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ انہوں نے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائم مقام مقرر کیا اور لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لشکر مدینہ سے 3 میل دور سرار کے مقام پر رک گیا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر میں بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سپہ سالار بن کر محاذ کو جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین یہاں سے مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ 3 بڑے پرانے دور کے مورخوں کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اس وقت کے تاثرات بیان کیے ہیں جب انہوں نے مدینہ میں لشکر دیکھا اور جب وہ اس لشکر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے رخصت ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین کے چہرے پر تو ویسے بھی جلالی کیفیت طاری رہتی تھی، لیکن اس روز ان کا چہرہ مسرت اور جلال سے دمک رہا تھا۔ گردن میں ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں رہا تھا۔ ان کی چال میں لنگڑا پن تھا، لیکن اس روز ان کے قدم اس طرح اٹھتے تھے جیسے لنگڑا پن ختم ہو گیا ہو۔ چال ڈھال اور انداز میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ امیر المؤمنین جب لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو مکانوں کی چھتوں پر اور دروازوں میں عورتیں کھڑی بازو بلند کر کے لہرا رہی تھیں۔ ان میں ضعیف بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور جا کر رک گئے اور گھوم کر شہر کی طرف دیکھا۔ ہاتھوں اور بازوؤں کا ایک جنگل تھا جو لہرا رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।